जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? आज का जो व्लॉग है उसके शुरू में दो नुक्ते आपके सामने रखना चाहता हूँ और ये दो नुक्ते जो हैं इनका ताल्लुक इस पूरे खित्ते के फ्यूचर के साथ है, पाकिस्तान के फ्यूचर के साथ भी है। और जो पहला नुक्ता है वो है दहशतगर्दी। आपने देखा होगा कि पिछले 15 दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में इजाफा हो गया, बल्कि कराची के अंदर जब रेंजर्स के ऊपर अटैक हुआ था तो उसके बाद मुसलसल रोज़ाना की बुनियाद पे दहशतगर्दी से रिलेटेड पाकिस्तान के अंदर खबरें आ रही हैं। और ये खबरें सिर्फ पाकिस्तान के मीडिया में नहीं आती, ये ज़हन में रखिएगा, बल्कि पाकिस्तान के मीडिया में तो उसके बारे में कोई ज़्यादा रिपोर्टिंग होती नहीं है। ये सोशल मीडिया पे होती हैं। और उसके बाद जो बाहर का मीडिया अगर आप उसको देखें तो आपको हर बड़े मीडिया के अंदर जो अमेरिकन है, जो यूरोपियन है, जो मिडल ईस्ट का है, जो फार ईस्ट का है, यानी जो दुनिया की बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स हैं, बड़े-बड़े अखबार हैं, बड़े-बड़े जो उनके न्यूज़ नेटवर्क्स हैं, वहाँ पे आपको पाकिस्तान की दहशतगर्दी से रिलेटेड खबरें आती हैं। और इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा, आप इंडिया का कोई अखबार देख लें, आप कोई टीवी देख लें, कोई उनकी वेबसाइट देख लें, तो वहाँ पे आपको पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी की खबरें हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में और बल्कि बड़ी बोल्ड बोल्ड नज़र आएंगे। अब सवाल ये है कि अचानक 15 दिन के अंदर ऐसा कौन सा वाक़या हुआ, कौन सा ऐसा इंकलाब आ गया, कौन सी ऐसी चीज़ आ गई, कौन सी ऐसी दुनिया के अंदर नई डायनामिक्स आ गई कि जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ रही है। और साथ ही इस खबरों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान भी किया जा रहा है, पूरी दुनिया में पेश किया जा रहा है। उसकी वाहिद वजह पाकिस्तान का इमेज है। देखें, इंडिया ने बहुत कोशिश करके 20 साल लगा के पाकिस्तान का एक इमेज ऐसा क्रिएट किया था पूरी दुनिया के अंदर कि टूरिस्ट आते हुए पाकिस्तान से घबराए, और जो बिजनेसमैन है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता हुआ आके घबराए, और जो बाहर से डेलीगेशंस हैं जो यहाँ पे मुज़ाकरात करने के लिए आते हैं, जो हेड ऑफ स्टेट्स आते हैं, जो गवर्नमेंट के वफ्द आते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो यहाँ पे मुज़ाकरात करने के लिए, पाकिस्तान के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आने से पहले घबरा जाए। क्योंकि जब भी वो पाकिस्तान का लफ्ज़ टाइप करेंगे या गूगल करेंगे या सोशल मीडिया के ऊपर जाएंगे, तो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की जो मुख्तलिफ वारदातें हो रही हैं, जो दहशतगर्दी की मुख्तलिफ खबरें हैं, वो फौरी तौर पे ऊपर आ जाए। यानी इतना ज़्यादा एसईओ किया गया कि आप जब भी पाकिस्तान को टाइप करेंगे तो फौरी तौर पे दहशतगर्दी के से रिलेटेड चीज़ें और दहशतगर्दी से मुतल्लिक़ मालूमात जो होंगी आपके सामने आ जाएंगी। बल्कि दुनिया में पिछले 20 साल के अंदर जितनी फिल्में बनी है, वहाँ पे जब भी पाकिस्तान का नाम आया है तो एक ऐसा चेहरा दिखाया गया है जिसके अंदर वहशत है, जिसके अंदर गोली है, जिसके अंदर बंदूक है, जिसके अंदर खून है। यानी पाकिस्तान का नाम जब भी आएगा तो किसी न किसी दहशतगर्द तंजीम के हवाले से आएगा या फिर अफवाज पाकिस्तान के हवाले से आएगा, और एक ऐसी स्टेट नज़र आएगी जो मुख्तलिफ मुल्कों के साथ लड़ रही है या फिर दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट कर रही है, और दहशतगर्दी जो है उसको पाकिस्तान जैसे प्रमोट कर रहा है। ये जानबूझ के पाकिस्तान का इमेज बनाया गया था पिछले 20-22 साल के अंदर। अब ऑल ऑफ सडन अमेरिका और ईरान की जंग हुई, तो उसके अंदर पाकिस्तान का जो सफारती एक रिलेशन था या एक सफारती जो मामला था या एक सफारती जो बिहेवियर था पाकिस्तान का, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यानी पाकिस्तान एक ऐसा कील साबित हुआ जिसने दो दस्तों को या दो परतों को या दो लकड़ी के जो आपसे समझे स्तून है उनको जोड़ दिया। यानी हम एक नट बोल्ट की हैसियत से सामने आए, और दो मुतसादम कौमें जिनके दरमियान 47 साल से ताल्लुकात बहुत खराब है। यानी कि ईरान अमेरिका को पसंद नहीं करता, अमेरिका ईरान का नाम सुनना नहीं पसंद करता, और ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ हैं और एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। लेकिन पाकिस्तान दुनिया में वाहिद मुल्क अमर्ज हुआ या साबित हुआ या सामने आया जिसने दोनों को आमने सामने बिठा दिया। बल्कि अगर आप देखें तो अमेरिकन जो है दो मरतबा यूरोपियन ईरानियन के सामने बैठे, और ईरानियन दो मरतबा अमेरिकन के सामने बैठे पिछले 47 सालों के अंदर। और ये दोनों मरतबा जो है वो पाकिस्तान की वजह से हुआ। एक इस्लामाबाद के अंदर हुआ, उसके अंदर ईरानियंस आए और अमेरिकन आए, दोनों आमने सामने बैठे, पाकिस्तान दरमियान में बैठा, मुज़ाकरात हुए। दूसरी मरतबा स्विट्ज़रलैंड के अंदर ये वाक़या हुआ, और उससे पहले कतर ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि दोनों को आमने सामने बिठाया जा सके, नाकाम हो गया। अल्टीमेटली पाकिस्तान को दरमियान में डाला गया, पाकिस्तान दोबारा ईरान को ले आया, अमेरिकन को ले आया, दोनों आमने सामने बैठे। एक हिस्सा मुज़ाकरात का पाकिस्तान के अंदर हुआ, इस्लामाबाद के अंदर हुआ, दूसरा हिस्सा जिसको MOU कहते हैं वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर साइन हुआ, और दोनों आमने सामने बैठे। ये दोनों कारनामे पाकिस्तान ने सर अंजाम दिए। और इसके मुकाबले में ओमान ने जब ट्राई की तो ईरानियन अमेरिका के साथ बैठने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुए, और उसके बाद अटैक हो गए। और जब कतर ने कोशिश की तो उस वक्त भी ईरानियन जो थे आए नहीं,
بلکہ امریکہ کا وفد جو تھا وہ دوحہ آ کے بیٹھا رہا، ایرانیوں نے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اور اس کے بعد یہ معاملہ بھی چل رہا تھا کہ جو قطر کا ایک شپ ہے اس کے اوپر اٹیک بھی ہو گیا ایران کی طرف سے، تو وہ مکمل طور پہ ناکام ہو گئے۔ تو پاکستان کا جو سفارتی سٹیچر ہے وہ اتنا بلند ہوا پچھلے 50 سال کی ہسٹری میں یا 25 سال کی ہسٹری میں کہ دنیا حیران رہ گئی۔ اب یہ جو امیج ہے پاکستان کا اس نے پوری دنیا کو متاثر کیا اور دنیا پاکستان کو ایک نئے اینگل سے دیکھنے لگی۔ اب جو ہی یہ نیا اینگل سامنے آیا تو ایک نیا مسئلہ بن گیا انڈیا کے لیے، اسرائیل کے لیے اور ان تمام قوموں کے لیے جو پاکستان کے دشمن ہیں۔ تو انہوں نے پھر اس طرح کیا کہ انہوں نے سوچا کہ یہ جو سفارتی سٹیچر ہے پاکستان کا اس کو ڈاؤن کرنا چاہیے، یہ جو نیا تاثر ابھر رہا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، اور وہ جو دہشت گردی والا تاثر ہے اس کو بڑھانا چاہیے۔ تو پھر اس کے ساتھ ہی یہ وارداتیں سٹارٹ ہو گئیں، رینجرز کے اوپر اٹیک ہو گیا، پھر اس کے بعد بی ایل اے جو بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی، پھر ٹی ٹی پی جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئی۔ ٹی ٹی پی پہلے صرف خیبر پختونخوا کے اندر وارداتیں کرتی تھی، لیکن اس نے اپنا دائرہ کار جو ہے اس کو بلوچستان تک بڑھا دیا۔ اب ٹی ٹی پی جو بلوچستان کے پہاڑوں میں بھی بیٹھی ہوئی ہے اور وہاں سے بھی روز اس قسم کی خبریں آتی ہیں، کبھی اس کو اغوا کر لیا، کبھی اس کو اغوا کر لیا، کبھی اس کی لاش آ گئی، کبھی اس کی لاش آ گئی۔ آج بنو جو ہے اس سے ریلیٹڈ دیکھیں نا، وہاں پہ کل سے کاروائی ہو رہی ہے، پاک فوج کر رہی ہے، وہاں سے 24 دہشت گردوں کو آج جہنم واصل کیا گیا، اور یہ پچھلے 24 گھنٹے کی صورتحال ہے بنو کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر۔ تو آپ دیکھ لیں جو خیبر پختونخوا کا محاذ ہے اسے گرم کر دیا گیا، جو بلوچستان کا محاذ ہے اس کو بہت زیادہ گرم کر دیا گیا، اور کراچی اور بڑے شہروں کے اندر بھی اس ٹائپ کی وارداتیں شروع کر دی گئی تاکہ پاکستان کا ایک جو مسخ شدہ چہرہ ہے یا ایک جو بری پکچر ہے اس کو بنا کے دوبارہ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو سفارتی سٹیچر ہے اس کو ڈاؤن کیا جائے، اور یہ جو پاکستان دوبارہ ری ایکٹیو ہوگا اس سارے معاملے میں وہ نہ ہو سکے۔ اور اب اگر کوئی مذاکرات ہوتے ہیں تو یا پھر دبئی میں ہو، یا پھر دوحہ کے اندر ہو، یا پھر سعودی عربیہ کے اندر ہو، یا پھر عمان کے اندر ہو، یا پھر کسی اور یورپین ملک کے اندر ہو، تاکہ پاکستان جو ہے اس کے سفارتی قد کے اندر اضافہ نہ ہو سکے۔ تو یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک سازش ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے چہرے کو مسخ کیا جائے، اور جو کچھ آزاد کشمیر کے اندر ہو رہا ہے اگر آپ اس کو بھی اس کے ساتھ کلب کر لیں تو آپ بڑی اچھے طریقے سے اس کو انڈرسٹینڈ کر جائیں گے کہ پاکستان کے خلاف سازش ہو کیا رہی ہے۔ دوسرا جو ایشو ہے وہ حوثیوں کا ہے کہ اب جو حوثی ہیں وہ ظاہر ہے سعودی عرب کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر وہ سعودی عرب کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو پاکستان نے ایران کو سمجھا دیا، ایران کو بتا دیا ہے کہ اب ہمارے لیے فیصلہ کرنا جو بڑا ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ ہم اتحادی ہیں سعودی عرب کے۔ تو اب اگر آپ حوثیوں کو نہیں روکتے اور وہ سعودی عرب کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکیں گے، پھر ہمیں سعودی عرب کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، سعودی عرب کے ساتھ کھڑا بھی ہونا پڑے گا، سعودی عرب کے ساتھ مل کے لڑنا بھی پڑے گا، اور ہر اس پاور کے ساتھ لڑنا پڑے گا جو سعودی عرب کی طرف دیکھتی ہے یا اس کے اوپر اٹیک کرتی ہے۔ تو پاکستان نے ایک ریئل قسم کا میسج، ایک کلیئر قسم کا میسج ایران کو دے دیا ہے۔ اب اگر حوثی اٹیک کرتے ہیں سعودی عرب کے اوپر تو پاکستان کی پوزیشن بڑی نازک ہو جائے گی، اور پھر پاکستان اپنے آپ کو ایران سے الگ کرنے پہ مجبور ہو جائے گا، اور اسے سعودی عرب میں جا کے بیٹھ کے سعودی عرب کی مدد کرنی پڑے گی۔ تو یہ ایک نیا قسم کا سینیریو ہے، دعا کریں کہ حوثی سعودی عرب کی طرف نہ بڑھے اور ایران جو ہے ان کو روکنے میں کامیاب ہو جائے، کیونکہ ایران ان کو مسلسل کہہ رہا ہے، بلکہ ایران نہیں، پاسداران مسلسل کہہ رہے ہیں کہ آپ اٹیک کریں سعودی عرب کے اوپر۔ اب اگر یہ پاسداران کی بات یا پاسداران کی سفارش جو ہے اس کو قبول کر لیا جاتا ہے حوثیوں کی طرف سے، تو پھر پاکستان جو ہوگا وہ دوسرے بلاک کی طرف جائے گا، جو اس پورے خطے کے لیے بہت خوفناک ہوگا، پاکستان کے لیے بھی خوفناک ہوگا اور ایران کے لیے بہت خطرناک ہوگا، کیونکہ ایران کا اس وقت پوری دنیا میں صرف ایک دوست ہے جو اس کو پروٹیکٹ بھی کر رہا ہے اور جو اس کو سپورٹ بھی کر رہا ہے، اور ایران پھر اس سے بھی محروم ہو جائے گا۔ یہ ایک صورتحال ہے جو ظاہر آگے بڑھتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے۔ بہرحال آج کے ویلاگ کی طرف آتے ہیں۔ آج خوفناک قسم کے حملے کیے گئے، آج ایران کی طرف سے وہ غلطی کر دی گئی جس کے بعد اب امریکہ جو ہے ایک خوفناک اٹیک کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ جو خوفناک اٹیک ہے کس قسم کا ہوگا یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں جناب، ان کے جو آپریٹر ہیں اس نے ایک عجیب و غریب سی حرکت کی جس کی وجہ سے اس نے $1,00,000 کی دہاڑی لگا لی، جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آپریٹر نے کیا کر دیا جی، اور یہ کیا وائٹ ہاؤس کے اندر ہو رہا ہے، یہ بھی ایک بڑی مزیدار دلچسپ قسم کی سٹوری ہے، یہ بھی آپ کو اس ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتائی جائے گی۔ امریکہ نے کیا کیا، ایران نے آج کیا کیا، کس کس ملک کے اوپر حملہ ہوا، کتنا شدید قسم کا حملہ تھا، اور اس وقت یہ کہا جا رہا ہے، ایران کی طرف سے کلیم کیا جا رہا ہے کہ ہم نے پچھلے 4 ماہ کے حملوں میں سے سب سے بڑا حملہ کر دیا ہے۔
یہ سب سے بڑا حملہ کہاں پہ ہوا، کیسے ہوا، یہ ہم آپ کو اس ویلاگ میں بتائیں گے. لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اور یہ یاد رکھیں کہ اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگے تو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اور ہم نے اپنا کالم 0 پوائنٹ اب آڈیو فارم میں بھی لانچ کر دیا ہے اور ساتھ ہی سے ہم اپنی ویب سائٹ javesya.com کے اوپر پلیس بھی کر رہے ہیں. اب آپ ہمارا کالم پڑھ بھی سکتے ہیں، سن بھی سکتے ہیں. اور ساتھ ہی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا واٹس ایپ چینل اس کو جوائن کیجیے، ہمارا فیس بک پیج اس کو جوائن کیجیے اور جو ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کو ضرور فالو کیجیے. ابھی ریکارڈنگ کے دوران جب ہم یہ ریکارڈ کر رہے تھے تو اس وقت ایران کی طرف سے یہ کلیم کیا گیا کہ اس نے پچھلے 4 ماہ کا سب سے زیادہ خوفناک اور بڑا حملہ کر دیا ہے. اور یہ حملہ قطر کے اوپر کیا گیا ہے. وہاں پہ العدید ایئر بیس ہے جس کے اندر امریکنز موجود ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد 10,000 سے لے کے 20,000 تک ہے. اور وہاں پہ ہر قسم کی انسٹالیشنز جو ہے وہ موجود ہے امریکنز کی. اور امریکن کا یہ جو ایئر بیس ہے بڑا پرانا ایئر بیس ہے اور اس کے اوپر اب ایران کی طرف سے کلیم کیا جا رہا ہے کہ ہم نے حملہ کیا ہے. اور یہ جو حملہ ہے وہاں پہ جو ریڈار سسٹم ہے جو اس پورے ریجن کو دیکھ رہا ہے ہم نے اس کو اڑا دیا اور اس کے اوپر پراپر حملہ ہوا ہے. وہاں پہ امریکی فضائیہ ہے اور امریکی فضائیہ کے جو جہاز کھڑے ہیں ان کے ہینگرز جو ہے ان کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے. اور جو ان کا ایندھن ہے جہازوں کا اس وقت تک جو وہاں پہ سیف کیا ہوا ہے اس کو بھی بقول ایران کے کہ ہم نے اڑا دیا ہے. اور وہاں پہ بڑی تباہی ہے. وہاں پہ اس وقت ٹھیک ٹھاک قسم کا وہاں پہ دھواں ہے اور آگ لگی ہوئی ہے اور ساتھ ہی امریکن سولجرز کے مرنے کی اور امریکن سولجرز کے زخمی ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں. لیکن یہ خبر ابھی تک امریکہ کی طرف سے اسے کنفرم نہیں کیا گیا. اور جو وہاں پہ آزاد ذرائع ہیں انہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ اٹیک ضرور ہوا ہے لیکن کتنی تباہی آئی ہے اس کے بارے میں سردست کچھ نہیں کہا جا سکتا. اب جو قطر کی گورنمنٹ ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے اوپر جو حملے ہوئے ہم نے اس کو انٹرسیپٹ کیا ہے اور جتنے بھی میزائلز ہیں ان کو ہم نے ہوا کے اندر فضا کے اندر ختم کر دیا ہے اور وہ پراپر اٹیک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا. قطر کی طرف سے یہ رد عمل آ رہا ہے. جو آزاد ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حملہ ہوا ہے، وہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے، وہاں سے آگ جو ہے وہ اٹھ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ دھماکوں کی آوازیں آئی ہیں لیکن نقصان کتنا ہوا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور ساتھ ہی جو سینٹ کام ہے اس کی طرف سے ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں آئی. اس کے ساتھ ساتھ آج ایران نے عمان کے اوپر بھی اٹیک کیا. عمان کے اوپر 3 حملے ہوئے. ایک عمان کے قریب ایک جہاز تھا اور اسے ایران بار بار وارننگ دے رہا تھا کہ آپ رک جاؤ لیکن وہ نہیں رکا. تو یہ بحری جہاز ہے اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے اور اس وقت اس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اور بڑا خاصا نقصان بحری جہاز کا ہوا ہے. ساتھ ہی جو عمان کے اندر 2 امریکن ریڈارز ہیں اس کے اوپر حملہ ہوا ہے، یعنی 2 حملے ہوئے ہیں عمان کے اندر. اور وہاں پہ جو امریکن ریڈار ہے ایران کے بقول ہم نے اسے تباہ کر دیا ہے. تو اب ریڈار جو ان کے کام نہیں کر رہے اور اس کے اوپر بیلسٹک میزائل جو مارے ہیں ہم نے اور ساتھ ڈرونز بھیجے ہیں لیکن عمان کی طرف سے بھی ابھی کوئی کنفرمیشن نہیں آئی. آج سیریا کے اوپر بھی اٹیک کیا ہے اور سیریا کے اوپر جو امریکی کمانڈ سینٹر ہے وہاں پہ تینف ایک جگہ کا نام ہے اور اس کے اوپر آج ایران نے پہلی مرتبہ حملہ کیا ہے. تو سیریا شام کے اندر جو امریکن اڈا ہے اس کے اوپر بھی حملہ کر دیا. تو آج ان حملوں کی جو تعداد ہے اور جو اس کا ریڈیس ہے وہ ایران کی طرف سے بڑھایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اردن کے اندر جو جنگی طیارے ہیں وہاں پہ امریکہ کے اور اس کے بارے میں ایران کا کلیم یہ ہے کہ ہم نے 14ویں لہر جو ہے شروع کر دی ہے اور یہ نصر 2 کی 14ویں لہر ہے جس کے ذریعے ہم نے آج جارڈن اردن کو جو ہے اس کو بھی نشانہ بنایا اور وہاں پہ امریکن جنگی جہاز کھڑے تھے اور ان جنگی جہازوں کو ٹھیک ٹھاک قسم کا نقصان پہنچا ہے. اب یہ کلیم جو ہے یہ ایران کی طرف آ رہا ہے، یاد رکھیے گا امریکہ نے ابھی تک اس کو کنفرم نہیں کیا. ساتھ ساتھ کویت جو ہے اس سے بھی خبر آئی ہے اور یہ وہ غلطی ہے جو ایران نے کی ہے اور میرا خیال ہے اس کا نقصان ایران کو آنے والے گھنٹوں میں بہت زیادہ ہوگا. کویت کے بقول کہ آج ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے اور جو ہمارا سمندری پانی کو میٹھے پانی میں کنورٹ کرنے والا جو پلانٹ تھا اس کو نقصان پہنچا ہے. اور ساتھ ہی کویت نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ہمارے بجلی گھر کے اوپر حملہ ہوا ہے. اب یہ وہ انفراسٹرکچر ہے جسے جو امریکنز ہیں وہ بچانا چاہتے تھے کیونکہ مڈل ایسٹ کے اندر یہ انفراسٹرکچرز بڑے سینسٹیو ہیں. جتنے بجلی گھر ہیں وہ ظاہر ہے پورے سسٹم کو چلا رہے ہیں، پورے ملک کو چلا رہے ہیں اور اس معاملے میں مڈل ایسٹ بہت زیادہ کنسرن ہے. ساتھ کیونکہ وہاں پہ میٹھا پانی نہیں ہے تو 94% پانی جو ہے پورے مڈل ایسٹ کا وہ سمندر کو ڈیسیلینیش کر کے اس سے وہ نکالا جاتا ہے پانی. ڈیسیلینیشن پلانٹس ہیں وہاں پہ بہت زیادہ اور بڑے ہیوج پلانٹس ہیں. اب ان پلانٹس کے ذریعے پانی کو میٹھا بنا کے اس کو استعمال کرنے کے قابل بنایا جاتا ہے. مڈل ایسٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ان کے صرف پانی کے پلانٹس اڑا دیں گے تو یہاں پہ سیولائزیشن ختم ہو جائے گی، یہاں پہ یہ سارے شہر سارے ملک برباد ہو جائیں گے اور یہاں پھر آبادی جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکے گی.
تو یہ جو ریت کے اوپر بنے ہوئے بڑے بڑے شاندار قسم کے شہر ہیں جن کے اندر ٹریلین ڈالرز کا کاروبار ہوتا ہے، یہ صرف اور صرف اس پانی کی بیس پہ چل رہے ہیں جو سمندر سے نکال کے جس کو میٹھا کیا جاتا ہے۔ تو اب اگر کویت کے اندر بجلی گھر کے اوپر اٹیک ہو گیا اور سمندری پانی کے اوپر اٹیک ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے پھر جو ایرانیوں نے جو مڈل ایسٹ کا دل ہے اس کے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ اب میرا خیال ہے امریکنز اگر پہلے سوچ رہے تھے کہ ہم ایران کے بجلی گھروں کے اوپر اٹیک کریں گے، پلوں کے اوپر حملہ کریں گے اور جو ان کے پانی کے جو پلانٹس ہیں ان کو تباہ کریں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ پاسداران نے یہ غلطی کر کے پورا موقع دے دیا امریکہ کو کہ ان کے پلوں کے اوپر بھی اٹیک کیا جائے، ان کے بجلی گھروں کے اوپر بھی اٹیک کیا جائے اور ان کے جو صاف پانی کے پینے کے پانی کے جو پلانٹس ہیں ان کے اوپر بھی اٹیک کیا جائے۔ اب اگر امریکہ کی طرف سے یہ رد عمل آ جاتا ہے تو یہ معاملہ جو ہے نا مزید پھیل جائے گا اور یہ اتنا زیادہ پھیل جائے گا کہ پھر اس کو کنٹرول کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا۔ ابھی تازہ ترین خبر بھی آئی ہے کہ دوحہ کے اندر اس وقت دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہیں، یعنی کہ قطر دوحہ کے اندر، اور اس وقت بھی وہاں پہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اٹیک اس وقت چل رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس اٹیک کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، لیکن میرا خیال ہے ایران کو قطر کو تھوڑا سا سپیئر کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اس سارے معاملے میں قطر نے 3 فیورز دیے ہیں ایران کو جو کسی اور ملک نے نہیں دی۔ قطر نے ایون ایران کو یہ تک آفر کر دیا تھا کہ اگر آپ کو $12 بلین چاہیے تو وہ ہم خود آپ کو دے دیں گے، یا $6 بلین جو آپ کا یہاں پڑا ہوا ہے، اگر امریکنز ہی دیتے تو $6 بلین تو ہم آپ کو دے دیں گے، یہ ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں۔ دوسرا، قطر نے ایران کو سوئٹزرلینڈ کے اندر امریکنز کے ساتھ بٹھایا تھا اور وہ ساری میزبانی جو تھی وہ قطر کی طرف سے کی گئی تھی، پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ اور تیسرا، یہ جو ٹیکنیکل مذاکرات تھے وہ سارے کے سارے قطر کے اندر ہو رہے تھے۔ تو اب اگر آپ نے ثالث کو اتنا ڈیمیج کر دیا ہے تو اب وہ دوبارہ ثالثی کیوں کرے گا، اور اس سے ایران کو ظاہر ہے بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ ساتھ ہی جو امریکنز ہیں ان کی طرف سے یہ کلیم کیا گیا ہے کہ ہم نے آج چابہار کے اوپر ایک واچ ٹاور تھا اس کو گرا دیا ہے، اور اس کے اوپر خوفناک حملہ امریکہ کی طرف سے سینٹ کام کی طرف سے کیا گیا ہے، اور اس کو ایران نے بھی تسلیم کیا ہے۔ ایران نے تسلیم کیا ہے کہ چابہار کے اوپر اٹیک ہوا ہے اور بڑا خوفناک قسم کا حملہ ہوا ہے، اتنا شدید حملہ تھا کہ وہ ساری جگہ ہل گئی ہیں، اپنے قدموں کے اوپر سے ہل گئی ہیں اور نیچے سے بنیادوں تک وہ ہلی ہیں، اور اتنا خوفناک حملہ ہوا ہے کہ واچ ٹاور جو تھا وہ خود ہی گر گیا، اس کے اوپر اٹیک نہیں ہوا، لیکن دھماکہ اتنا زیادہ تھا کہ اس کے شدت سے واچ ٹاور جو ہے وہ زمین بوس ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سینٹ کام کی طرف سے یہ تسلیم کیا گیا کہ کل رات چھٹی رات تھی جس کے اوپر مسلسل ایران کے اوپر حملہ کیا گیا، اور ایران نے اس معاملے میں کچھ اعداد و شمار پیش کیے ہیں۔ اس کے بقول ایئرپورٹ کے اوپر حملہ ہوا ہے، یہ پہلا ایئرپورٹ ہے جس کے اوپر پراپر حملہ کیا گیا ہے، اور یہ سیولین ایئرپورٹ تھا جس کے اوپر سیولین فلائٹس اترتی تھی۔ تفصیل جو ہے ابھی تک ایران کی طرف سے نہیں آئی، جو ہی یہ تفصیل آئے گی تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ساتھ ہی بندر عباس جو ظاہر ہے بڑی ان کی پورٹ ہے اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے، اور یہ بندر عباس جو ہے یہ آبنہ ہرمز کے اوپر ہے، اس کے اوپر اٹیک جو اس کا بہت زیادہ نقصان ایران کو ہوگا۔ پھر ایک بندر خمیر ہے، اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے اور وہاں پہ بھی خاصا ٹھیک ٹھاک قسم کا نقصان ہوا ہے، یہاں پہ کچھ ملٹری انسٹالیشنز بھی تھی جو ڈیمیج ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اہواز کا جو جزیرہ ہے، شہر ہے پراپر، اور یہ بڑا پرانا شہر ہے، یاد رکھیے گا، ہسٹری کے اندر اس کا بڑا نام ہے، اس کے اوپر بھی اٹیک ہوا ہے اور یہاں پہ بھی ٹھیک ٹھاک قسم کا نقصان ہوا ہے۔ پھر بوشہر شہر، یہ وہ شہر ہے جس کے اندر نیوکلیر پلانٹ ہے ایران کا، اس کے اوپر بھی اٹیک ہوا ہے، اور ساتھ ہی ایران نے یہ تسلیم کیا کہ آج ہمارے 3 پل گرائے گئے ہیں امریکہ کی طرف سے، اور پھر اس کے جواب میں ایران نے پھر کویت کے اوپر حملہ کیا اور وہاں پہ ان کے بجلی گھر اور ان کا پانی کا پلانٹ جو ہے اس کو اڑایا، بقول ایران کے کہ پہلے انہوں نے ہمارے ساتھ شرارت کی تو اس کے جواب میں ہم نے پھر ان کو نقصان پہنچایا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ایک آئل ٹینکر ہے ایم ٹی ون، اور اس آئل ٹینکر کو پراپر روک کے آج امریکن نے اس کی تلاشی لی ہے، اور تلاشی لینے کی وجہ یہ ہے کہ اب امریکن سے کہا ہے کہ کوئی بھی جہاز اگر ایران کی طرف جائے گا، خواہ وہ دوست کا ہو یا دشمن کا ہو، اس کی تلاشی ہوگی، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ذریعے وہاں پہ ایسا ساز و سامان پہنچایا جا رہا ہو جس سے اس جنگ کو طویل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی دلچسپ خبر ہے، اور تھوڑی سی دلچسپ خبر اس لیے ہے کہ یہ جنگ کی خبریں ہیں، لیکن ایک تھوڑا سا حصے مذاق کو تازہ کرنے کے لیے آپ کے سامنے ایک خبر رکھتے ہیں، وہ بڑی دلچسپ ہے۔ وہ یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس کا ایک آپریٹر ہے، اس کا نام گیبریل ہے، اور یہ جو گیبریل صاحب ہیں یہ ٹیلی فون آپریٹر تھے، اور یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی کالز میں لاتے تھے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو سنتے رہتے تھے۔ اس کے اندر اس نے ایک ویب سائٹ ہے کالشی، اس کے اندر اس بندے نے کمال یہ کیا کہ وہاں پہ یہ انفارمیشن دیتا رہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہے گا یا وہ کہے گا، اور اس کے اوپر وہاں پہ بڈنگ ہوتی تھی، بڈ یہ ہوتی تھی کہ شرطیں لگتی تھی، میں اس طرح کر لیتے ہیں۔
کہ وہاں پہ شرطیں لگتی تھی اور اس شرطوں سے اس آدمی نے $1 لاکھ کما لیا، کیونکہ یہ پہلے سے ہی بتا دیتا تھا کہ کل کیا ہونے والا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے، کیونکہ جو تقریریں ہوتی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی، جو ڈسکشن چل رہی ہوتی تھی، اس سے یہ پوائنٹ اٹھا کے یہ آگے پاس آن کرتا تھا، اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو خیالات ہوتے تھے اس کی بنیاد پہ پراپر وہاں پہ نیلامی ہوتی تھی، بولی لگتی تھی، اور اس کے بعد شرطیں لگتی تھی اس کے اوپر۔ ان شرطوں کے ذریعے اس گیبریل صاحب نے $1 لاکھ اپنے کھڑے کر لیے۔ 2016 میں انہوں نے وائٹ ہاؤس کے اندر کام کرنا شروع کیا تھا، اور یہ آنے والے دنوں کا جو فیوچر ہوتا تھا، کموڈٹی، اسپیشلی کموڈٹیز جس کی زیادہ ضرورت ہوتی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ جب خیالات کا اظہار کرتا ہے تو اس سے کموڈٹی کے ریٹس کبھی اوپر جاتے تھے، کبھی نیچے جاتے تھے، اس کی بنیاد پہ شرطیں لگائی جاتی تھیں، اور اس شرطوں سے اس نے بھی پیسہ کمایا، اور پھر اس کے بہت سارے جو دوست ہیں انہوں نے بھی پیسہ کمایا۔ اب یہ پتہ چل گیا، پتہ چلنے کے بعد اس کی گرفتاری کا عمل شروع ہو گیا، اس کے خلاف کیسز بننے شروع ہو گئے، اور اس وقت ان کو چھٹی پہ بھیج دیا گیا بغیر تنخواہ کے، اور ساتھ ہی ایف بی آئی جو ہے اس کو بھیج دیا گیا ہے کہ جناب اس سے انویسٹیگیٹ کریں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ امریکہ کے اندر ہو کیا رہا ہے، کہ وہاں پہ جو ٹیلی فون آپریٹرز ہیں وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جو خیالات ہیں، جو گفتگو ہے، اس کو سن کے وہ شرطیں لگوا رہے ہیں، شرطیں لگا رہے ہیں اور پیسہ کما رہے ہیں۔ پچھلے دنوں جے ڈی ویس سے ریلیٹڈ ایران نے ایک خبر ریلیز کی تھی، انہوں نے بتایا کہ جب سوئٹزرلینڈ کے اندر مذاکرات ہوئے تو ایرانیوں نے جے ڈی ویس کو یہ بتایا کہ یہ جو وٹکاف صاحب ہیں اور جو کشنر صاحب ہیں، یہ دونوں دہاڑی لگا رہے ہیں، اور انہوں نے مذاکرات کی آڑ میں کوئی $9 بلین کما لیے ہیں، کیونکہ یہ صورتحال کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ ساتھ ہی جو سٹاک ایکسچینجز ہیں ان کو مینپولیٹ کرتے ہیں، وہاں پہ اپنے شیئر ڈالتے ہیں، وہاں سے اپنے شیئر نکالتے ہیں، وہاں سے شیئرز کی خریداری کرتے ہیں، اور جو بڑی بڑی شیئر ہولڈنگ کمپنیز ہیں ان کے ساتھ مل کے انہوں نے $9 بلین کما لیا ہے، اور اسی لیے یہ ان مذاکرات کو کامیاب ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے، کیونکہ جب یہ کامیاب ہوں گے تو بہت زیادہ ان کو نقصان ہو جائے گا، اور ان کا جو فائدہ ہے وہ رک جائے گا۔ تو یہ اسی لیے جان بوجھ کے کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی موساد ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور اسرائیل جو ہے اس کو بھی انہوں نے آن بورڈ کیا ہوا ہے، تو یہ لوگ خطرناک ہیں۔ اب یہ انکشاف جو ہے اس کو ظاہر ہے وائٹ ہاؤس نے ریجیکٹ کر دیا، لیکن اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہے ضرور کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس ساری صورتحال میں بلینز کما لیں، اور بلین اس طرح کمائے جا رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹویٹس ہوتی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے جو خیالات ہوتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے جو اٹیکس ہوتے ہیں، لفظی اٹیک ہوتے ہیں، اس کو سامنے رکھ کے بہت زیادہ لوگ اس وقت پیسہ کما رہے ہیں، اور ساتھ ہی جو ویپنز بنانے والی، اسلحہ بنانے والی، اسلحہ بیچنے والی جو فیکٹریاں ہیں، جو یہاں پہ ان کی بڑی بڑی کارپوریشن ہے، وہ بھی دھڑا دھڑ پیسے کما رہی ہیں۔ تو یہ بیسیکلی گیم کیا ہے؟ یہ گیم پیسوں کی ہے، اور جب تک یہ پیسہ ملتا رہے گا لوگوں کو، اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ دعا کریں کہ یہ پیسہ رکے، پیسہ رکے گا تو جنگ رکے گی، ورنہ یہاں پہ تو آپریٹرز ہی ایک دن میں $1 لاکھ کما رہے ہیں۔ مجھے اجازت دیں، اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔